बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। और जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, हम सवाल यहाँ पे बहुत से जो ऐसे इस वक्त मुआशरे में गर्दिश कर रहे होते हैं वो भी सामने रखते हैं। आपके भेजे भी सवाल हम उनके सामने रखते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की बहुत सी मुआशी मसाइल के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से जो हमें करनी चाहिए, और उस हवाले से कुछ और सवाल हैं जो मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। तो चलते हैं, प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हमने बात की पिछली दफ़ा, उसके साथ मुंसलिक एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो ये है कि मुआशी तरक्की में और मुआशी मसाइल में दोनों से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़वातीन का भी है। और जिस वक्त हम बात करते हैं वर्क फोर्स की, तो एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स ख़वातीन की भी है। तो एक तो ख़वातीन तालीम के मैदान में, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसका मैं हवाला दे रहा था, तो ख़वातीन की एजुकेशन अगर मर्दों की इस वक्त तकरीबन कोई 40-42% है, जो ऑफिशियल है उसे हट के जो इदारे मुख्तब करते हैं, तो ख़वातीन की तालीम की रेशो सिर्फ 22% है। वो बहुत पीछे रह गई हैं। और इस तरह टेक्निकल एजुकेशन में भी उनके लिए मैदान बहुत ही कम होता चला जा रहा है। उस हवाले से फरमाइए, कितना ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन को साथ तालीम देना, ख़वातीन को साथ घर में बेटियाँ हों। बात तो आपकी 100% दुरुस्त है कि जो 51% ऑफ पॉपुलेशन है मुल्क में, उसको इस तरह वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये दुनियावी तौर पर बात आपकी बड़ी सही है। उनको यूज़फुली एम्प्लॉय कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपकी तवज्जो एक तरफ दिलाऊं कि इस्लाम ने बड़ी क्लियर कट डिवीजन की है मर्द की ड्यूटीज़ और ख़वातीन की ड्यूटीज़। मर्द प्रोवाइडर है घर का, और ख़ातून ने घर को मैनेज करना है, बच्चों की तरबियत करनी है। ये वो तक़सीम है जो दीन ने की है, और वो गलत नहीं हो सकती। यूरोप के अंदर बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़वातीन सभी की सभी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। तो उस लिहाज से तो आपकी बात 100% दुरुस्त है, उससे कोई शक नहीं है। हमारे मुल्क में भी अब बेदार हो रही हैं ख़वातीन, और जो परसेंटेज ख़वातीन की तालीम हासिल कर रही है, मैं सिर्फ उसी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। somehow or the other वो मर्दों से ज़्यादा काबिलियत को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। और अभी एक और अच्छी जो चेंज आई है वो ये है कि ख़वातीन के अंदर टेक्निकल एजुकेशन, उसका रिवाज बढ़ रहा है। अब बच्चियाँ उधर मुतवज्जो हो रही हैं कि अब टेक्निकल एजुकेशन हासिल की जाए, इंजीनियरिंग में, उसी चीज़ों में। वो लहर तो अपनी जगह आ रही है, लेकिन अनप्लान्ड तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट की सतह पर चीज़ों को प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त अनप्लान्ड जा रही हैं चीज़ें। आप देखिए, हमारे यहाँ बिज़नेस में भी यही हाल है, एजुकेशन में भी यही हाल है। अगर बिज़नेस में कुछ लोगों को कामयाबी होती है तो हम रफ्ता रफ्ता सभी उसी बिज़नेस में चले जाते हैं। चाल वो चलती है। नतीजा ये है कि वहाँ सेचुरेशन हो जाती है। जब सेचुरेशन हो जाती है तो फिर लॉसेस शुरू हो जाती है, दूसरे एरियाज वाइड हो जाती हैं। यही हाल तालीम में है कि तालीम में अगर कंप्यूटर साइंसेस कहा कि इसमें बहुत स्कोप है, तो हम सभी कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जाएंगे। अगर केमिस्ट्री का आ जाएगा कि केमिस्ट्री में बड़ा स्कोप है, तो सभी इधर को
अनप्लैंड है. गवर्नमेंट को अपनी सतह पे प्लान करना चाहिए कि हमें किस कैटेगरी में, किस फील्ड में, किस डिसिप्लिन में कितने लोगों की ज़रूरत होगी अगले 10 साल में, और फिर उस 10 साल का ब्रेकअप साल ब साल वो ज़रूर करना है. उसके बगैर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. बेरोज़गारी बढ़ती चली जाएगी कि सैचुरेशन हो जाती है, उस फील्ड के लोगों को जॉब नहीं मिलती. फिर नए सिरे से तालीम में एक भेड़ चाल नई शुरू हो जाती है, सभी उधर को जाना शुरू हो जाते हैं. हमें उस तरफ तवज्जो देनी होगी. तीसरा, हम अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को यूज़फुली अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए. दुनिया भर में कायदा है, उन तमाम ममालिक का जो लीड ले रहे थे एक ज़माने में, अभी तो दोबारा से नया एक वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म हो रहा है. वहाँ यूनिवर्सिटी से रिसर्च कराते हैं. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को टॉपिक दे के फाइनेंशियल हेल्प देती है, और वहाँ जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो उन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, पेपर लिखते हैं, और वो सबका सब पास ऑन हो जाती है रिसर्च गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर काम करके उसके साथ जो सलूक करना करती रहती है. फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, डिफेंस पॉलिसीज़ हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं. इन सब के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा रिसर्च होती रहती है. डेवलप्ड कंट्रीज़ इनकरेज करते हैं थिंक टैंक्स को, और बहुत उनको सपोर्ट किया जाता है. वो पेपर डेवलप करते रहते हैं. नतीजा ये है कि गवर्नमेंट को हर तरह की पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प मिलती रहती है. हमारे यहाँ ये नहीं है रिवाज. गवर्नमेंट कहीं कोई प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी को नहीं देती कि इस पे रिसर्च कीजिए. बिल्कुल ठीक है. आप जैसे फरमा रहे थे, मतलब इस वक्त आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कुछ जो हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मतलब वो दिल शिकनी ना हो, लेकिन वो ये है कि वो हुआ है कि जनाब ये पढ़ना है तो सारे उसी की तरफ चल पड़े हैं. जी, एग्जैक्टली. और उसमें भी कोई इन डेप्थ स्टडी नहीं है. एक तो ये होना कि आप जिस भी फील्ड में आए हैं उसमें आप बेहतरीन बनने की कोशिश करें, वो नहीं है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, डिग्री छापे जा रही हैं, तो वो जो आपने जैसे कहा डिमांड के मुताबिक वो होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है. और एक मिसाल ले लेते हैं कि वो उन लोगों ने देखा कि मीडिया के ऊपर एंकर्स बड़े पॉपुलर हुए हैं. तो अभी मैं कुछ एक दो ट्रेनी जॉब्स ही, मतलब वो ट्रेनी के तौर पे काम करने के लिए, उसमें हर आदमी जिसने अप्लाई किया उससे पूछा तुम क्या करना चाहते हो, कि जी मैं एंकर बनना चाहता हूँ. तो ये बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड हो गया है. मतलब वो लोगों को मना होना चाहिए उससे, उसकी बजाय बेहतर है कि कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और वो स्किल की बुनियाद के ऊपर कुछ करें. नहीं, इसमें एक चीज़ है, लोगों को ब्लेम हम नहीं दे सकते. जो फ्री इकोनॉमी होती है उसके अंदर डिमांड को देखा जाता है. हर चीज़ डिमांड बेस्ड है. गवर्नमेंट अवेयरनेस नहीं देती है. कोई ऐसा जरिया नहीं है. गवर्नमेंट की अपनी पब्लिसिटी पर तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस का जो मामला है उस पर आप देखिए पूरे एक साल में 1 बिलियन रुपीस भी के इश्तिहार भी नहीं आएंगे. जबकि ज़रूरत यह है कि नौजवानों की एजुकेशन के लिए टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स को वहाँ फ्लोट कर दिए जाएं, और वो साइंटिफिक लाइंस पर बने हुए हों, स्टीरियोटाइप नहीं है. हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता. दिलचस्पी का सामान उसमें हो, और उसके अंदर उसी दिलचस्पी के सामान के अंदर लिपटा हुआ एक मैसेज हो.
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہر کوئی اس کڑوی گولی کو سویلو کر لے گا. یہ بہت ہی ویری ویل تھاٹ آف آئیڈیاز پر بیسڈ پروگرام بنائے جائیں اور اس کے اندر دیکھا یہ جائے کہ وہ خشک پیغام نہ ہو بلکہ دلچسپی کے سامان کے اندر ہی لپٹا ہوا وہ ہو. شاہ صاحب یہاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ٹو اسٹوڈیو آفٹر بریک. شاہ صاحب جہاں سے گفتگو شروع کی تھی ہم نے جو جاری تھی ہماری اس حوالے سے ارشاد فرمائے. اور یہ سوال شمالی علاقہ جات سے ہے، یہ جو گلگت بلتستان وغیرہ کے علاقے ہیں، تو وہاں سے ایک بچی نے بھیجا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے علاقے میں خواتین بہت پڑ جاتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ان شہروں کی طرف جہاں پہ کمائی زیادہ ہے، ان کی تعلیم مکمل نہیں ہو پاتی، پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے بچیوں کو کہ ان کے ساتھ شادی کریں، کیونکہ شادی اپنے قبائل میں اپنے رسومات کے تحت ہی ہونی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی دقت کا سماں ہے کہ ہم نہ کیسے کریں، اور نہ کرنے کی اجازت ہمیں ہے نہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں، اس کا حل کیا ہو سکتا؟ یہ مسئلہ صرف انہی علاقوں میں نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ موجود ہے لیکن اس کی شکل ذرا مختلف ہے. ہم سبھی صاحب اولاد ہیں اور بچیوں کی شادیاں ہمیں یا تو ہم کر چکے ہیں یا کرنا ہوں گی. یہاں بھی اگر ہم اسٹڈی کریں تو ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ جب ہم اپنی بچی کے لیے یا بیٹے کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا پڑھا ہوا کتنا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے. تیسرا یہ لڑکے کے باپ کیا کرتے ہیں، اس کے اور ارد گرد کے لوگ، چچا تایا یہ کیا ہیں، ان کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادی ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ بے جوڑ شادی ہو گئی. ایک جو بہت اہم چیز ہے بچے بچی کی شادی کرتے ہوئے دیکھنے کی کہ بچے اور بچی کے ذہنی سطح میں کتنی مطابقت ہے. اگر ذہنی سطح میں اتنا تھوڑا فرق ہے چل جائے گا معاملہ، لیکن اگر اتنا فرق ہے نہیں چل پائے گا. باقی سارے فیکٹر فیوریبل ہوں لیکن ذہنی سطح میں فرق ہے، وہ رشتہ نہیں نبھتا. اگر نبھے گا بھی تو ارد گرد کی جو پریشرز ہیں، فیملی پریشرز وغیرہ، سوشل پریشرز، اس کے تحت وہ رشتے کو نبھاتے ہیں لیکن لڑ بھڑ کے زندگی کا مزہ نہیں آتا. تو ہم ماں باپ یہاں بھی یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں کہ ذہنی سطح دونوں کی کیا ہے. ہمارا زور انہی فیکٹر پہ جو میں نے آپ کو گنوائے، جبکہ وہ فیکٹر بالکل آخر پر آئیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پہ بڑا زور دیا کہ رشتہ ہمیشہ اپنے ہم کف لوگوں میں کریں. جی بہت ایمفسس اس پہ. وہ اسی لیے ہے کہ جب آپ اپنے ہم کف لوگوں میں شادی کرتے ہیں بچے بچی کی، تو ان کی ذہنی سطح عام طور پر ود اے سلائٹ ڈفرینس ایک سی ہوتی ہے. عادات، اطوار، رہن سہن، طور طریقے، لائکنگ ڈس لائکنگس، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ڈفرینسز زیادہ نہیں پیدا ہوتے. تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. بچیاں جو بہت پڑھی لکھی ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کم پڑھے لکھے رشتے دیکھ لیں، اور یا پھر لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے تو بچی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، بے جوڑ ہو جائے گی شادی.
اس پر احتیاط کرنی چاہیے. یہ بھی جو ہمارے یہاں ابھی کچھ جگہوں پر، خاص طور پہ جن علاقوں کا نام آپ نے لیا، ابھی بھی ہم معذور ہیں کہ برادری کے اندر شادی کرنی ہے یا اپنے قبیلے ہی کے اندر شادی کرنی ہے. ہمیں اب یہ پابندیاں توڑ کر پاکستانیت میں جانا پڑے گا کہ ایک آدمی شمالی علاقے میں رہ رہا ہے، بچی کراچی میں رہ رہی، پاکستانی ہے. اگر وہ جوڑ ہے، ہم کف ہیں، شادی کر دیجیے. اچھا، یہ ایک اور سوال ہے جو ہم نے کچھ تو بات اس کی کر لی ہے، لیکن یہ پرسنل مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے اردو میں، اور میری عمر تقریباً 35 برس ہو گئی تھی جس وقت میرے والدین نے رشتہ نہ ملنے کی بدولت میری شادی کر دی ایک ایسے شخص سے جو سعودیہ میں ڈرائیور تھا. پیسہ تھا اس کے پاس لیکن وہ ڈرائیور تھا. وہ پاکستان آ گیا، کچھ عرصہ رہا، ہماری آپس میں نبھ نہیں سکی، اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں علیحدگی اختیار کر لوں، لیکن میرے والدین مجبور کر رہے ہیں کہ یہ مت کرو. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا علیحدگی کر لینی چاہیے اختیار، اور میں اسکول ٹیچر کے طور پہ کام کر سکتی ہوں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں. عمر کے اس حصے میں آ کے اور بحیثیت مسلمان کے میں شاید اس طرح سے سوچوں گا کہ جب ایک رشتہ جڑ گیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رشتے کو نبھا لیں. لیکن اگر نبھنا ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے لیے زندگی عذاب بن رہی ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. پھر اس رائٹ کو ایکسرسائز کر لیا جائے، لیکن مناسب یہ ہوگا کہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی جائے، اسپیشلی اگر بچے پیدا ہو گئے ہیں، اگر بچے ہیں، کیونکہ پھر بچوں کی زندگی بڑی محال ہو جاتی ہے. ان کی ذہنی صحت، ان کی سائیکلوجیکل صحت، وہ بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہے. بچوں کی ضرورت ہے باپ کا پیار بھی اور ماں کا پیار بھی. دونوں میں سے ایک پیار اگر غائب ہو جائے گا تو بیلنس نہیں رہتی شخصیتوں کی. تو بہت سی پرابلمز آ جاتی ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، تو بہت سی پرابلمز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں جس کی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے. کچھ لوگوں میں اذیت پسندی آ جاتی ہے. اب جب تک کہ ان کی زندگی کو ان ڈیپتھ اسٹڈی نہ کیا جائے، آدمی پکڑ ہی نہیں پاتا کہ یہ کیوں ہے اور اس کی ریمیڈی کیا ہے. اب اگر کسی بچی سے آپ اگر اینالائز کر کے بتا دیں کہ بیٹا یہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں یہ ایٹ ٹائمز اس لیے اس طرح بیہیو کر جاتے ہیں فار نو ریزن، کہ بچپن میں ان کی والدہ سوتیلی تھی یا والد سوتیلے تھے، یا انہوں نے اپنے ماں باپ کے درمیان تلخی ہوتے ہوئے دیکھی ہے ایک لمبے عرصے تک. یہ ڈپرائیوڈ ہیں دونوں پیرنٹس میں سے ایک کی محبت ہے. تو آپ اس کو وہ محبت بھی دے دیجیے تو یہ بندہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اب یہ چیز سمجھ میں آتی نہیں کسی کی، لیکن جو اس پہ عمل کر لیتے ہیں ان کو حیرت ہوتی، مسئلہ حل ہو گیا. تو اس قسم کی جو ذہنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، سائیکلوجیکل پیچیدگیاں، وہ پیدا ہو جائیں گی اگر بچے ہیں اور پھر علیحدگی کی تو بچوں کی زندگی محال ہو جائے گی. تو بعض اوقات ماں باپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے اپنے کمفرٹ کی، اپنی آسائش کی، اپنے ذہنی سکون کی، صرف بچوں کے انٹرسٹ میں. تو لیکن میں
پھر عرض کر دوں کہ ایسی صورت میں جو ان خاتون نے بتائی ہے، دین نے اس کا حل دیا ہوا ہے، اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتی ہیں. لیکن یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ پریکٹیکل لائف کی ہیں کہ پریکٹیکلی دنیا میں کیا ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ اسی حوالے سے مجھے یاد آیا، مجھے ایک بار میں اسلام آباد میں برٹش ہائی کمیشن کے ایک فنکشن میں تھا جہاں پہ وہاں کے جو لوگ تھے 2-3، انہوں نے کہا کہ یہ سوال ضرور آپ رکھیں سامنے، اور وہ اسی حوالے سے ہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں جو ہمارے شمالی علاقہ جات کے، ایون ہمارے پنجاب وغیرہ کے علاقے کے لوگ ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے نہیں لیکن ملازمت کے سلسلے میں گئے، پھر وہاں پہ سیٹل ہو گئے. اب ان کی بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں وہاں کی تعلیم یافتہ، وہ ان کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں اپنے علاقوں کے اور ان کو وہاں لے کے جاتے ہیں، بچیاں بھاگ جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یا جا کے وہ رپورٹ کر دیتی ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ ہمارا باپ ہمارے زبردستی کر رہا ہے. تو اس میں کیا ماں باپ کو سمجھایا جانا چاہیے کہ بھی یہ مت کرو، یا یہ کہ ایک حل جو لوگ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں ان کی تعلیم کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اور ان کو یہاں تعلیم دلواتے ہیں تاکہ وہاں کی جو اقدار ہیں اس میں وہ نہ پڑ جائیں اور اس بنیاد کے اوپر بہت آزادی ان کے اندر جو آ گئی ہے وہ نہ آئے. یہ تو ایک حل ہے کہ جو لوگ وہاں شفٹ ہو گئے مغرب میں، تو ان کے یہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو وہ 4-6 سال کی عمر سے یہاں لے آتے ہیں تاکہ جو ہمارا اپنا کلچر ہے پاکستان کا، وہ جو ہماری سوسائٹی کی ویلیوز ہیں وہ ان کے لیے نئی نہ رہ جائیں بلکہ اس کی عادی ہو جائیں ایک حد تک. بہت اچھا قدم ہے یہ. لیکن ہمیں ایک بات سوچنا چاہیے کہ جو بچہ مغربی ممالک میں پیدا ہوا ہے وہ وہاں کی کلچرل ویلیوز کو فالو کر رہا ہے، وہاں کی سوسائٹی کو فالو کر رہا ہے. مغرب کی کلچرل ویلیوز میں اور ہماری کلچرل ویلیوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. بغیر اس بحث میں گئے کہ کون صحیح کون غلط، میں اس کو صرف فرق کہہ دیتا ہوں. ہم اپنے بچے کو مجبور نہیں کر پائیں گے، اس امتحان میں نہیں ڈال دیں گے کہ جن ویلیوز کا وہ عادی نہیں ان ویلیوز میں رہے. تو جن کے بچے وہیں پرورش پاتے ہیں، وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پڑھے، وہیں بڑھ گئے، بڑے ہوئے، شادیاں ان کی وہیں پہ کر دی جائیں. اب زیادہ مشکل نہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن دوسرے ملکوں میں کافی ہے، تو شادیاں کرنا مشکل نہیں ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے شاہ صاحب، اجازت دیجیے بریک کے لیے، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی. ویلکم بیک. آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، لیکن ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سن رہے ہیں. شاہ صاحب وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ایک رشتہ داروں کا پریشر ہوتا ہے اور وہ بچپن کی مانگ کہ چچا کے بیٹے سے شادی ہوئی ہوئی ہے، اب چچا کا بیٹا چاہے ناکارہ ہو بالکل ہی، لیکن اس کو انگلینڈ لے کے جانا ہے اور وہاں جا کے شادی کرنی ہے بغیر یہ سوچے سمجھے ہوئے کہ وہاں کے قانون کے مطابق وہ غلط زبردستی نہیں کی جا سکتی. اور بہت کیسز ہیں ایسے کہ جہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ رہتی نہیں ہیں، گھر بس ماں باپ کا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. اس سلسلے میں صرف بچیوں کو الزام دینا شاید زیادتی ہو جائے گی، جی انصاف نہیں ہے. اگر اس معاشرے کو آپ ڈیپلی دیکھیں گے تو جو لڑکے یہاں سے جاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں کا جو بچہ ہے اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے، اپنے اس خاندانی رہن سہن کو دیکھا ہوتا ہے، اس کے اندر خواتین کو آزادی ہے لیکن ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے. مغرب کے اندر آزادی
اور طرح کی ہے کہ اگر بچہ 18 سال کا ہو گیا تو اس کے بعد وہ آزاد ہے، جیسے چاہے لے لے. تو جب وہ اپنی وائف کا بیہیویئر دیکھتا ہے ان اقدار کے خلاف ہے جو پاکستان میں دیکھ رہا تھا وہ، تو اتنی دیر تو وہ برداشت کرتا ہے اپنے اوپر جبر کر کے، جب تک کہ اس کو پرماننٹ ریزیڈنس رائٹس نہیں ملتے ہیں. جو ہی ملتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے. تو وہاں یہ رویہ دونوں طرف ہے، بالکل بچیاں بھی بے چھوڑ جوڑ ہے، دیتی ہیں، لڑکے بھی چھوڑ جاتے ہیں. بالکل بے جوڑ ہے، یعنی جی اگر اس کو دیکھا جائے تو. تو ہم اپنی ضروریات جو ہے ماں باپ کی، ہماری جو ہماری تھنکنگ ہے، ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے ہم بچوں کو قربان کیوں کریں، اس سے زیادتی نہ کریں، ان کے زیادتی ساتھ. نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو ان کی زندگی جینے دیں، تو وہی بہتر ہے. ویسے آپ تو بہت رہے ہیں وہاں پہ اور آتے جاتے بھی ہیں، تو مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ معاملات بہت سی پڑھی لکھی فیملیز میں نہیں پیش آتے، جہاں پہ والدین خود بھی ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ بچوں کو شروع سے ایسی تربیت دے رہے ہیں. میری اپنی یعنی رشتہ داروں میں ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے بچیوں کی تعلیم ایسی کی ہے کہ وہ بالکل یعنی وہ ایسٹرن بھی اسی طرح روایات میں ہیں جس طرح سے وہ وہاں کے اندر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر ان کی شادیاں وہیں انہوں نے ڈھونڈ کے کر لیں چونکہ وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، تو ان کو مشکل پیش نہیں آئی بالکل. وہ جی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ وہیں پہ رشتے ناطے کر لیے جائیں. میں بہت سی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت وہاں رہتے ہوئے جی مشرقی انداز میں کی ہے. ویلیوز ان کو انہوں نے وہی دی ہے، لیکن وہ کم ہے، کم ہے. اچھا. کم ہے. تو پھر ہمارے یہاں دیکھیے، اگر کوئی بچہ یا بچی اس کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، وہ سائیکاٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں یہاں پر اور جا کے اس سے کنسلٹ کرتے ہیں. تو سائیکاٹرسٹ کا بھی سب سے زیادہ اس کی ایفرٹ یہ ہوگی کہ رشتہ سیو ہو جائے، ان کی ڈائیورس نہ ہونے پائے. وہ ان انداز میں سمجھاتا ہے. وہ وہاں اگر بچہ بچی چلے گئے کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس تو ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی. پہلی بات وہ کہتے ہیں آپ اس قسم کے حالات کو برداشت کیوں کریں، علیحدہ ہو جاؤ فوراً. پہلی بات ہی وہی کہتا ہے کہ تمہیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. تو وہاں پہ چاروں طرف سے ایک ہی طرح کی آواز سننے کو ملتی ہے کہ تم اپنی زندگی جیو، اس کو اپنی زندگی جینے دو، اس کا کوئی حق نہیں تمہاری پرسنل لائف میں دخل دے، اور تمہارا کوئی حق نہیں کہ وہاں دخل دے. اگر تمہاری نہیں بن رہی تو چھوڑ کے ایک طرف ہو جاؤ. تو وہاں ہیں فیملیز، لیکن بہت کم ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر. ان کو ایز ایگزامپل کوٹ کیا نہیں جا سکتا، بہت کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کا یہ گلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم تو پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کسی حد تک اپنی اولاد کو بھی پاکستان سے جوڑے رکھا، لیکن ان سے اگلی نسل جو آ رہی ہے وہ بالکل اس کو پرواہ نہیں ہے اور اس کا کوئی ایسوسیشن نہیں رہی، کوئی تعلق نہیں رہا، وہ بالکل پھر اپنی روایات سے ہٹ جاتے ہیں. کچھ چیزیں نیچرل ہیں جس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. اگر میں چلا جاؤں اور جا کے کسی مغربی ملک میں جا کے سیٹل ہو جاؤں، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں گزارا ہے، لیکن جو آگے وہاں اولاد ہوگی اس کو تو میں لے آؤں گا یہاں. ہر سال 1 مہینہ گزار جائیں گے، کچھ نہ کچھ پاکستانیت ان کے اندر آئے گی. لیکن جب آگے ان کی شادیاں ہو گئیں اور پھر گرینڈ چلڈرن میرے آئے، ان کا رویہ وہ نہیں ہوگا. تو جو نیچرل چیز ہے وہ ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے.
جب ہم اگینسٹ نیچر فورس کرتے ہیں چیزوں کو تو بگڑتی ہیں چیزیں پھر. ایسے لوگوں کے لیے جو بچے ان کے چھوٹے ہیں، اگر ان کی تربیت کا معاملہ دیکھا جائے، آن لائن بہت کورسز وغیرہ مل جاتے ہیں، تو یہ آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ان میں بچوں کو شروع سے ہی ان کورسز کے اوپر لگا دیا جائے، ان آن لائن چیزوں کے اوپر لگا دیا جائے؟ دیکھیے دینی تعلیم بڑی اہم ہے. ایک مسلمان کو اپنے دین سے پوری واقفیت ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم انہیں دینی تعلیم تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ کلچرل ویلیوز جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں اور بڑی اوور ویلمنگ ہوتی ہیں، وہ ہم انہیں نہیں دے پائیں گے. وہ وہیں کی لیں گے، وہ تو ان کا مزاج وہی ہوگا. صرف یہ ہے کہ دین سے بے بہرا نہیں ہوں گے. یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہوگی. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جیسے آپ نے کہا دینی تعلیم وہ اگر وہ ہو، مطلب ایسے میں یہ ہے کہ اگر وہ ایک براڈر مسلم کلچر کے اندر چلے جائیں اور بے شک اس میں پاکستان نہ ہو لیکن اپنی ویلیوز کے ساتھ ہو، تو یہ مناسب ہوگا؟ مطلب کیا ان لوگوں کے لیے کہ یہ بھی چلے بچت کا ایک طریقہ کار ہے کہ ویلیوز مسلم تو ہیں چاہے اس میں پاکستان سے ایسوسیشن کم ہو گئی ہے؟ بالکل صحیح ہے. میں نے عرض کیا نا کہ دین تعلیم بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. کسی بھی مسلمان کو دین کا علم ہونا چاہیے اور دین پر عمل کیا جانا چاہیے. لیکن فرض کر لیجیے، میں ایک عرض کر دوں کہ ایک آدمی پاکستان میں رہ رہا ہے، ایک اور کسی مسلم کنٹری میں چلا جاتا ہے. ایسے ایک ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، مراکش میں چلا جاتا. اب دینی اقدار تو وہی ہیں جو پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، افریقہ میں وہی ہیں، لیکن کلچرل ویلیوز مختلف ہیں وہاں. تو اس لیے میں دونوں کو علیحدہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ اسپرٹ نہیں پیدا ہو پائی کہ ہر جگہ انسان کی زندگی گورن ہو رہی ہے دین کے دیے ہوئے اسٹینڈرڈ سے. وہ نہیں. شاہ صاحب بڑی مہربانی، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آخری بات جو ہم نے کی وہ جہیز کے حوالے سے ہے، اور شاہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی کم از کم اقدار سے تو بالکل مطابقت نہیں رکھتی. آپ کے اگر بچے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کی شروع سے تربیت اس طرح کی جائے اور اپنے اندر بھی چیز لائیں، یہ سوچ لے کے آئیں کہ جہیز بہت ہی ایک لعنت ہے، اس کو نہیں مانگنا چاہیے. اگر والدین اپنی خوشی سے بچی کو کچھ دیتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس پہ بضد ہو کے اس طریقے سے اصرار کرنا وہ میرے خیال میں ناجائز ہے. ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.